बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि क़ियामत का दिन कैसा होगा, कैसा मंजर होगा। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, ये वीडियो बहुत अहम है, आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई गई है। आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि क़ियामत का दिन कैसा होगा। जब क़ियामत का दिन होगा तो हर चीज़ को फना कर दिया जाएगा और हर एक जान को अपनी अपनी पड़ी होगी और नफसा नफसी का आलम ये होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी जो अब इतना प्यार करती है ना। देखना माँ कितना प्यार करती है। बच्चा थोड़ा सा जख्मी हो जाए, जब बीमार हो जाए तो माँ सोती नहीं है, रोती रहती है। उस वक्त माँ भी अपने बेटे को भूल जाएगी और बेटा अपने माँ बाप को भूल जाएगा। उस दिन हर एक इंसान को सिर्फ इस बात की फिक्र होगी कि मेरा क्या बनेगा, मैं बच जाऊं, किसी तरह खुद अज़ाब इलाही से वो बच जाए, ये फिक्र होगी। क्या आप जानते हैं कि जब क़ियामत कायम होगी और दुनिया की हर चीज़ को फना कर दिया जाएगा और दुनिया की कोई भी चीज़ इस दुनिया में बाकी ना रहेगी। गाबन ऊँटनियाँ अपना हमल करा देंगी, यानी हमल गिर जाएंगे। इतना दर्दनाक खौफनाक दिन होगा जहाँ तक कि सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे और पहाड़ हवा बनकर रूई की तरह उड़ जाएंगे, यानी पहाड़ रेजा रेजा होकर रूई की तरह उड़ जाएंगे। अब कितने मजबूत हैं पहाड़, इतने मजबूत हैं कि पहाड़ों के अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ज़मीन को ठहराने के लिए। कुरान पाक में ज़िक्र है ना कि पहाड़ जो है ज़मीन के थंब हैं, पिलर हैं, कील हैं। उनको जाके काट कर देखो ना, उधर इतने पत्थर है सख्त पहाड़ों में, उन्हें तराशा जाता है, मशीनों से काटा जाता है, फिर पहाड़ को अपनी जगह से हटाया जाता है, सड़कें बनाई जाती है। सड़कें बनाने वाले ना पहाड़ों को काटते हैं बड़ी बड़ी मशीनों से, इतने मजबूत हैं। तो पहाड़ वो रूई बनकर रेजा रेजा करके उठ जाएंगे क़यामत वाले दिन। इतना सख्त दिन होगा। और चाँद सूरज और तारे गहना जाएंगे मतलब है कि ग्रहण लग जाएगा। ऐसा कि सूरज ग्रहण लग गया, यानी ऐसे ग्रहण लग जाएगा रोशनी खत्म हो जाएगी। इधर देखे जब चांद को भी रात को अंधेरी रात हो जाती है, कितना चांद चमक रहा होता है। जब ग्रहण लग जाए रात अंधेरी हो जाती है। सूरज को ग्रहण लग जाए तो शाम पड़ जाती है। जहाँ तक दुनिया का नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे दुनिया है ही नहीं थी, दुनिया थी नहीं इधर, ऐसे मिट जाएगा और दुनिया की कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। चटचले मैदान, साफ मैदान बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोबारा से किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, किस तरह तमाम लोग नंगे बदन क़यामत वाले दिन मैदान हशर में जमा होंगे। जब तमाम लोग नंगे बदन होंगे तो एक दूसरे को किस तरह देखेंगे और क़यामत के दिन हिसाब व किताब किस तरह लिया जाएगा। इस दिन नेकोकार लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और बदकार जो स्याहकार लोग होंगे उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इन तमाम तर सवाल के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको क़यामत के मंजर की सारी समझ आ जाए। जब से अल्लाह ताला ने हज़रत असराफील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है और इनकी ड्यूटी सूद फूंकने पर लगाई है, यानी जो हज़रत असराफील है ना, बड़े फरिश्ते, 4 फरिश्तों में से बड़े फरिश्ते हैं हज़रत असराफील, उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने सूद फूंकना है। सूद फूंकने का मतलब है कि एक सीटी है, बिगल है, उसको ऐसे बजाएंगे कि उतनी ऐसी हौलनाक खतरनाक आवाज़ होगी कि दुनिया मरती जाएगी। जो जो जिस चीज़ के कानों में आवाज़ पड़ेगी, वो हज़रत असराफील की ड्यूटी, वो खड़े हुए हैं इस इंतज़ार में कि अल्लाह ताला मुझे आर्डर दे और मैं वो बिगल बचाऊँ, सूद फूंकूँ।
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو سور پھونکنے کا حکم دیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور پھونکیں گے جب قیامت کی تمام بڑی چھوٹی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی، یعنی قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی. اور جب اس دنیا کے فنا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے. ان کا صرف یہی کام، انہیں سور پھونکنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا فنا ہونا شروع ہو جائے گی. جب سے شروع جو بات سنتا جائے گا وہ مرتا جائے گا. اس روئے زمین پر رہنے والی ہر ایک مخلوق، چرند پرند، حیوانات، لغز کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی. یعنی پرندے، چرندے، حیوانات، مویشی، درندے اور ہر چیز کا صفحہ سے مٹا دیا جائے گا اور اس کے تمام نام و نشان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. اس طرح جب اس روئے زمین کی ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا تو اس روئے زمین پر صرف اور صرف ویرانی ہوگی، ویرانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے آج میرے سوا کہ جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ جو دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم سب سے بڑے خدا ہیں. جو جیسے فرعون کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں مانتا ہوں، مجھے مانو، مجھے رب مانو. اور نمرود تھا جس نے ابن اسلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ کہتا تھا میں رب ہوں، مجھے رب کہو. ایسے ایسے کئی گزرے ہیں متکبر لوگ. وہ کہا کتنے ہیں آج کس کی بادشاہی ہے، وہ آج مجھے بتائیں آگے کہ اللہ کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہے. میرے سوا، اللہ فرماتا ہے میرے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہے. ادھر بھی میری بادشاہی تھی مگر جو لوگ خود بادشاہ بنے بیٹھے تھے. آج مجھے بتائیں آ کے میرے سامنے ہے، ذرا بتائیں آج وہ اکڑ کر دکھائیں مجھے کیسے اکڑتے ہیں. قیامت قائم ہو جائے گی اور دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے کے اندر گزر جائے گا. یہ وقت کتنا ہوگا اور خاموشی اور سناٹے کا دورانیہ کتنا ہوگا اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس کے بعد جب اللہ چاہے گا تو پھر سے زمین و آسمان اور اس کائنات کو دوبارہ سے تخلیق فرمائے گا، دوبارہ سے پیدا فرمائے گا اور انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلح دھار بارش برسائے گا، جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ڈھانچے پر پورا جسم چڑھ جائے گا، گوشت موت چڑھ جائے گا. اس طرح جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ فرما دے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر سور پھونکنے کا حکم دیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس وقت تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. یعنی جیسے بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نہ کوئی لباس ہوتا ہے نہ کوئی ختنہ ہوتا ہے، ایسے فرمایا گیا کہ ایسے پیدا ہوں گے دوبارہ. یعنی ایسی ان کی حیات ہوگی، ایسی شکل ہوگی. اسی دن اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہو جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور تم لوگ فردن یعنی ایک ایک کر کے ہمارے پاس حاضر ہوں گے. جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، قیامت کے دن سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد پھر بالترتیب دوسرے انبیاء کرام، شہداء کرام، صحابہ کرام اور اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق دوسرے لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے. قیامت کا دن کافر اپنے درجات کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے. کوئی اندھا ہوگا، کوئی بہرا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن کفار قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے اس زندگی کے بارے میں کبھی سوچا نہ ہوگا. کیونکہ ہم تو سوچتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ہمارا انشاءاللہ ایمان بھی ہے.
ان کا مان بھی ہے، نہ وہ اس بارے میں سوچتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہی دنیا میٹھی ہے، یہی جاشی کر لو. اس لیے تو دیکھیں وہ کیسے جاشی کر رہے ہیں. مگر افسوس ہے ہم کے اوپر، ہم بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو بھی ان کے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور جو گناہ گار لوگ جس حالت میں اس دنیا سے مریں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. یعنی جو زنا کرتا ہوا مرا تو وہ زنا کرتے ہوئے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو شراب پیتے ہوئے مرا تو وہ شراب پینے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو گانے باجے فلمی ڈرامے دیکھتا ہوا مرا تو وہ اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. لو دوستو، بیٹو بیٹیوں ہوش کر لو، گانے بجاتے ہوتے سنتے ہوئے مرا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو بے نماز مرا تو بے نمازی کی حالت میں اٹھایا جائے گا. نماز پڑھنے کی حالت میں مرا تو نماز پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا. اس طرح جب تمام مخلوق خدا زندہ ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان پر 2 فرشتوں کو مقرر کرے گا جو ان کو میدان حشر کی طرف لے جائیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ جائے گا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، انہیں لے جایا جائے گا. فرشتے ہانک کر لے جائیں گے، چلو بھی چلو چلو تمہارا حساب کتاب کریں. میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر لگایا جائے گا، اور تمام انسانوں کو اپنے اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پر جانا ہوگا، اور قیامت کے دن تمام لوگ ننگے بدن برہنہ ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کے دن لوگ ننگے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو کس طرح دیکھیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کو اس بات کی ہوش تک نہ ہوگی کہ میں ننگا ہوں، کہ میں کسی کو اور بھی دیکھوں، کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں. اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ہر انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق میدان حشر کے اندر پہنچیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس خوفناک عالم میں ایک ہی منزل کی طرف دما دما ہوگی، اور وہ میدان حشر ہوگا، اور وہ منزل میدان حشر ہوگی. اس دن کسی کو سارا اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی. اس دن ہر انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج حساب کتاب ہونا ہے، کہ آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر گناہوں کا حساب نتیجہ ملنے والا ہے. اس طرح جب تمام تر مخلوقات میدان حشر میں جمع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آپ نے پڑھا تو ہوگا قرآن پاک میں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اس دن أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ. اس دن تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے. اس دن کافر اور مشرک لوگ اس دنیا کے اندر جس جس چیز کو اپنا خدا مانتے تھے اور جس کی پوجا کیا کرتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ گروہوں کے اندر تقسیم کر دے گا. یہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، اور تمام لوگ اپنے اپنے مال کے مطابق اپنے سینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. قیامت کا یہ ہولناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے. ذرا سوچئے کہ یہ منظر کتنا ہولناک ہوگا، اور تمام کے تمام لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور جہاں زمین آگ بن چکی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا، وہاں پر لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے. اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو آخرکار تنگ آ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، جلد ہمارا حساب کتاب شروع فرما تاکہ ہم اس عذاب سے چھٹکارا پا سکیں. اور وہ عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، پھر چاہے ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے. یعنی اتنا ہولناک دن ہوگا کہ وہ
جو دوزخ کا عذاب ہے نا اسے ہلکا سمجھیں گے، ابھی دیکھا تو نہیں مگر سمجھیں گے کہ جی اس مصیبت سے تو جان چھوٹے، پھیش ہمیں بے شک جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، اس مصیبت سے جان چھڑا دے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کرتے۔ پھر اس کے بعد تمام لوگ، تمام تر انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے، یعنی باری باری، جیسے ہم نے سنا نا پہلے آدم علیہ السلام کے جائیں گے، نوح علیہ السلام کے، ایسے باری باری سب نبیوں سے ہوتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخر میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ سے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جلد حساب کتاب شروع کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک محبت بڑا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ اے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں اور آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا اور آپ کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر، یعنی بڑی شفاعت کے مقام پر، بڑی شفاعت کے مقام پر فیض کیا جائے گا اور اس دن آپ کی شفاعت کبریٰ ہوگی، جن سب سے بڑی شفاعت ہوگی آپ کی شفاعت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نزول جلال فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ جلال میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ ان کے ہاتھ میں دیے جائیں۔ اس دن وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کے نامہ مال ان کے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی دائیں اس ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا نامہ مال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اپنے پیارے محبوب کے صدقے۔ قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنے نامہ مال کو دیکھیں گے اور جیسے ہی اپنے نامہ مال پر نظر ڈالیں گے تو ان کے سامنے ان کی زندگی میں کیے ہوئے تمام تر گناہ اور تمام تر کرتوت سامنے آ جائیں گے اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر گناہوں کی اور تمام تر نافرمانیوں کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن وہ اہل ایمان لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، وہ اپنے نامہ مال کو دیکھ کر ان کے چہرے مزید تر و تازہ اور روشن ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی سے دوسروں کو اپنا نامہ مال دکھائیں گے تو ان کے کفار کے چہرے مزید سیاہ ہو جائیں گے اور وہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین لوگ یہ کہیں گے کہ کاش آج ہمیں ہمارا نامہ مال نہ دیا جاتا، اور وہ حسد کریں گے کاش میں نہ جانتا کہ میرا نامہ مال کیا ہے اور میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار جب اپنے نامہ مال کو دیکھیں گے تو تعجب کریں گے کہ یہ کیسا نامہ مال ہے جس کے اندر ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے، یعنی حیرانی کریں گے کہ چھوٹا بھی گناہ لکھا ہے، چھوٹا سے چھوٹا بھی لکھا ہوا ہے۔ کفار جو تعجب کریں گے دیکھ کر۔ نامہ مال کے تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا تو اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرمائے گا، سبحان اللہ، اور جسے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے اسی سے حساب کتاب لے گا، یعنی کہ ترجمان کوئی شفاعت نہیں ہوگی، خود اللہ تعالیٰ صاحب لے گا۔ پہلے مشرکین سے صحابہ کتاب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ آج شرک کرتے ہیں نا، بتوں کو پوجتے ہیں، کئی تو قبروں کو پوجتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ مشرکین لوگ قیامت کے دن انکار کر دیں گے، یعنی مشرک جو ہوں گے شرک کر کے قیامت کے دن انکار کر دیں گے ہم نے شرک نہیں کیا۔ جب مشرکین انکار کریں گے نا کہ ہم نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آخرکار مشرکین کے جسم کے اعضاء ان کی شرک کی گواہی دیں گے،
تو اللہ تعالیٰ آڈر دے گا جو مشرکین کے اعضاء ہوں گے جسم کے، ہاتھ پاؤں ناک کان، وہ پھر بولیں گے، گواہی دیں گے، اور اس طرح مشرکین کا شرک ثابت ہو جائے گا۔ وہ بولیں گے فلاں جگہ پر تم نے شرک کیا تھا، فلاں وقت پر شرک کیا تھا، اور ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد منافقین کا صاف و کتاب لیا جائے گا، اور جب منافقین کی منافقت اسلام کے خلاف ثابت ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جب صحابہ کتاب کے بعد اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے صحابہ و کتاب لینے کا انداز کچھ نرالا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مومنین سے محبت سے پیش آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مومنین پر اس قدر رحم فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو اپنے پاس بلائے گا اور اس پر اپنا فضل و رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مومن سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار کرتا چلے گا، یعنی وہ جھوٹ نہیں بولے گا، مانتا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس مومن کے ہر ایک گناہ کے بارے میں سوال کرے گا، اور وہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر لے گا۔ اس وقت وہ مومن جو سوچ رہا ہوگا کہ اب تو میں صرف ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے ضرور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا بجائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے سب گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ اس طرح جب تمام لوگوں کا صحابہ کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد میزان سجایا جائے گا، یعنی میزان سجایا جائے گا، تکری لگائی جائے گی، کنڈا لگایا جائے گا، اور تمام لوگوں کے نامہ مال تولے جائیں گے۔ جن لوگوں کے نامہ مال کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کے نامہ مال کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور یہ وہ زندگی ہوگی جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی، یعنی دوبارہ نہیں پھر مرنا، ایک دفعہ ہی مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ اور تو بہن بھائی اور بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔